अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं ज़ैबस्ट यूनिवर्सिटी घारो कैंपस में, और लफ्ज़ जब घारो के इलाके का आता है तो कराची में अक्सर बैठे हुए लोग जो है समझते हैं कि शायद कहीं बहुत दूर जाना है कराची से बाहर निकल के, लेकिन मेरे ख्याल से इतना दूर नहीं है, हैं? और बहुत सारे स्टूडेंट जो रोज़ाना कराची से यहाँ पढ़ने आते हैं, और मैं तो इसको कराची का पार्ट ही कहता हूँ एक तरह से। एग्री करते हैं आप सब लोग? तो ये इस सराउंडिंग्स के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो 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 करीबी एरियाज़ के, तो इनके ख़यालात जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज ख़ास तौर पे हम यहाँ पर आए हैं। और हमारा आज जो टॉपिक है वो भी यूथ रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, कि आज 2025 में जो यहाँ ये तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस की और कंप्यूटर साइंसेस की, तो ये अपना कैरियर कैसा देखते हैं। 2030 को अगर टारगेट बनाया जाए तो ये 2030 में जब अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में जा रहे होंगे तो उसके हवाले से इनकी क्या होप्स हैं। एक हम कहते हैं बात कि अक्सर पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से एक नौजवानों में भी मायूसी पाई जाती है। तो क्या ये अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं या इन्हें बहुत ज़्यादा तशवीश है, इनसे जानेंगे। और जो दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इनका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे खुसूसी तौर पे दावत दी है महबूब शर साहब को। इनको बुलाने का मकसद ये है कि इन्होंने भी एक बैकवर्ड विलेज बैकग्राउंड से अपने कैरियर का आगाज़ किया इंटीरियर सिंध में, और आज जो है ये फाउंडर हैं एक मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनी के। इनके 19 कंट्रीज़ में क्लाइंट हैं, 250 प्लस इनका स्टाफ है, 5 ब्रांचेज़ हैं। तो IT के शोबे में इन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की, तो इसलिए हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं, वेलकम भी कहते हैं। और यहाँ पे इस कैंपस को डेवलप करने में, आज इस मकाम पे पहुँचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ के हेड ऑफ कैंपस विजय कुमार साहब का। आपको कुछ आप हैं। तो विजय कुमार साहब, पहले आप फरमाएं ना कि जनाब यहाँ पे कहाँ से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है दैट इज़ 600 प्लस। सो वी हैव अ स्टूडेंट बॉडी ऑफ 600 प्लस। जब हम ये कैंपस खोल रहे थे तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही विज़न था कि उन लोगों की तरफ यूनिवर्सिटी ले के जाएँ हम लोग जिनके पास यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप अगर हमारी सराउंडिंग्स में देखेंगे, जैसे आपने कहा कि रोड के दोनों तरफ, तो अगर आप रोड के इस तरफ जाएंगे तो शायद आपको हैदराबाद तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, और अगर आप रोड के इस तरफ कराची की तरफ जाएंगे तो आप हमसे जो पहली यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको 40 किलोमीटर आगे मिलेगी। सो हमारा अपना एज एन एजुकेशनिस्ट मतलब थॉट है कि अगर स्टूडेंट्स गुलशन हदीद के, घारो के, ठट्ठा के रोज़ अगर कराची ट्रैवल करेंगे 2 घंटे और 2 घंटे आएंगे तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो एक इस विज़न के लिए कि जो अंडर सर्व कम्युनिटीज़ हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटी की एक्सेस नहीं है, जिनके पास हायर एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, तो उनको हम जो है हायर एजुकेशन की एक्सेस दें, और प्लस उनका ट्रैवल टाइम भी जो है वो नहीं। और बड़ा मॉडल यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, मकसद एक प्रॉपर डिज़ाइन यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि किसी बंगले में खुली हुई है। जी बिल्कुल, दिस इज़ एन स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, और जितनी भी स्टेचरी रिक्वायरमेंट्स हैं HEC की, वो सारी इसमें जो है ना एम्बेड की हुई हैं हमने। और अदर देन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड कितनी बड़ी है सर ये? सर हमारे पास यहाँ पे बहुत हज़ारों एकड़ में लैंड है। हाँ। लेकिन ये जो यानी मुस्तकबिल में जो है यहाँ पर हॉस्टल भी बन सकता है। जी बिल्कुल, हॉस्टल के अलावा हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स भी हैं। इस वक्त जो आप एरिया देख रहे हैं वो 11 एकड़्स पे बिल्ट है। तो ये हम जहाँ बैठे हुए हैं दिस इज़ ऑन 11 एकड़्स। तो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे जो है एजुकेशन का रिगर भी वही मेंटेन किया हुआ है जो हमारे बाकी कैंपस, और सब्सिडाइज भी है, यानी अमाउंट भी सब्सिडाइज। जी बिल्कुल। चले जी, अब इनकी सोच की तरफ आते हैं कि ये जो है वो कैसे आगे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले महबूब साहब ये फरमाएं कि कराची में जहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बहुत चैलेंजेस भी हैं, मसाइल भी हैं, ट्रैफिक जाम भी हैं, पानी का इशू, फला इशू जो हम आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इन चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कॉलेज, स्कूल्स मौजूद हैं। वो अलग बात है कि पैसे की बुनियाद पर है, पैसे की दौड़ है। लेकिन जब हम कराची से बाहर निकलते हैं और हम लास्ट स्टेशन जो है कश्मीर तक जाते हैं सिंध के, तो हमें ज़्यादा मसाइल मिलते हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो विलेजेस में जो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से निकल के आगे आए हैं, तो क्या समझते हैं, क्या सोच है जो विलेजेस में रहने वाले नौजवान हैं, बच्चे हैं,
ان کی امید کے حوالے سے, کیریئر میں کچھ بننے کے حوالے سے؟ خوشی ہے کہ یوتھ کے ساتھ جو ہے میری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. کوئی 20+ یونیورسٹیز میں ابھی تک جا چکا ہوں اور زبیس میں فرسٹ ٹائم ہے میرا. تو اچھا اس حوالے سے یس آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے کراچی میں جیسے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں زیادہ, ٹھیک ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے, پیسے بھی دے کے کرنا پڑتا ہے. چل ایک فیسلٹی دو ہے, پیسے دو لیکن فیسلٹی موجود ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی حد تک, ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ ہم جب تھوڑا کراچی سے باہر نکلتے ہیں, سندھ کی باقی جو ہے نا وہ جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں یا جہاں پہ بھی, وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب ذہن آپ کو وہی ملے گا جو کراچی میں ذہن ہے, وہی آپ کو جو ہے وہ نواب شاہ میں ملے گا, گھاروں میں ملے گا, ہر جگہ پہ وہی ذہن ملے گا. کیونکہ میں جب بیکورڈ گاؤں سے نکل کے میں جب کراچی میں ایک کمپنی میں, ایک US بیسڈ کمپنی میں ایز اے جونیئر سافٹ ویئر انجینئر جاب شروع کی, تو میرا یہ تھا کہ یار یہ بڑی یونیورسٹی, یہ بڑی یونیورسٹی, یہ بڑی یونیورسٹی, وہ ان کے تو دماغ پتہ نہیں کہاں کے ہوں گے, ٹھیک ہے. جب مل کے ہم نے کام کیا تو یار ڈیلیور تو ساری چیزیں ایک جیسی کر رہے ہیں, ایک جیسے کر رہے ہیں, بس وہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ جیسے کمپنی اپنی گرو کی, میرے 5 میں سے 4 جو ہے وہ آفیسز سندھ کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹس میں ہیں. کوئی جام شورم میں ہے, کوئی نواب شاہ میں ہے, کوئی میرپور خاص میں ہے, کوئی سکھر میں ہے. ہم اس طریقے سے تاکہ تو وہاں جو نوجوان رہتے ہیں وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کہہ کر جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ جناب ان کو کامیابی نہیں مل سکتی. ایگزیکٹلی. میں جعفر صاحب, رضوان صاحب, ایک آپ کے ساتھ صرف کیس اسٹڈی شیئر کرتا ہوں. ایک بچے کو ہم نے 15,000 پہ رکھا, نواب شاہ کی ایک یونیورسٹی کا بچہ تھا, اس کو 2 مہینے کے اندر ہم اس کو 2 لاکھ روپے پہ لے آئے. پوٹینشیل ہے موجود, بس ہمیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے, بہترین طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے کیریئر کو جب دیکھتے ہو تو دیکھیں, میں چاہوں گا کہ کھل کے بولیں, کوئی تکلف نہ ہو آپ کا. جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ اپنی دوستوں سے, قریبی دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں, کینٹین میں بیٹھ کے بات کرتے ہوں گے, لائبریری کہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہوں گے, تو وہ میں چاہوں گا کہ آج آپ ہم سے شیئر کریں. پاکستان میں جو ارباب اختیار, ارباب اقتدار, جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان تک آپ کی سوچ جانی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پر امید ہیں جناب کہ نہیں پاکستان میں آپ کا مستقبل بہت روشن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جی پلیز. ایکچولی جس طرح سے آپ نے بولا کہ کیا پاکستان میں کریئر ہم اپنا آگے پرسو کر سکتے ہیں یا نہیں, میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی ایجوکیشنز کچھ ایسی ریسورسز ہیں جو کہ لمیٹیڈ ہیں. اگر دیکھا جائے کہ فارن کنٹریز یا کسی اور کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ریسورسز انلمیٹیڈ ہیں. چائنا کی سائڈ میں دیکھیں اتنی زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ریگارڈنگ فار دی ایجوکیشن اینڈ ادر اسٹفس ایز ویل. سو آئی تھنک دیٹ یوتھ جو ہے ہماری پاکستان کی میجورٹی کیسز میں وہ فارن جانا چاہیں گے فار دیئر پرسیوئنگ کریئر. ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جیسے بیچلرس یہاں پہ کر رہے ہیں تو ماسٹرس پاکستان سے باہر کرنا چاہیے, کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے PhD بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یا تو آپ اسکالرشپ لیں, ادروائز آپ اسکالرشپ نہیں لیتے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کچھ ملکوں میں تو چلیں کچھ کم پیسوں میں ماسٹر کی سہولت مل جاتی ہے. ابھی یورپ کے کچھ ملکوں نے آفرز دی ہیں, لیکن ادروائز جو ہے اگر آپ UK جا رہے ہیں یا آپ امریکہ جا رہے ہیں یا اور بہت سی کنٹریز میں, تو ایک بہت ایکسپینسو بھی ہے ایجوکیشن. تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں پہ تو وہ کیسے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا باہر؟ آئی تھنک وہ تو پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کتنے فائنینشیل کنڈیشنز ہیں, تو اس لحاظ سے وہ پلاننگ کریں گے. بٹ آئی تھنک کہ آفٹر دیٹ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جس میں میں نے اکثر سنا ہوا ہے کہ ایکسچینج پروگرام کا بہت قرارداد کیا گیا ہے, تو اس کے اندر بھی کچھ فارم فلز, کچھ اپلیکیشنز, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو اس کو فلفل کر کے ہم آگے پرسو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح سے سوچ رہی ہو, لیکن اس میں ایک چیز مجھے اور فرمائیں آپ کہ فائنینشیل جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک چیلنج ہے ایک بہت بڑا, اور اس میں آپ جا سکتے ہیں. پاکستان کی آبادی کا آپ کو آئیڈیا ہے کتنی ہے اور کتنی نوجوان ہیں؟ یعنی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں جا سکتی. اگر کوئی جانا بھی چاہ رہا ہے اور دور کے ڈول سوانے بھی ہوتے ہیں, تو اتنا بڑا جو یوتھ کی آبادی ہے, ہم جو 60% کی بات کرتے ہیں, ہر سال جو تقریباً 20-25 لاکھ بچہ جو ہے وہ بیچلرس کر کے نکلتا ہے,
تو یہ سب تو نہیں جا سکتے, مشکل سے 5% لوگ جا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, یا یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں. جی لیکن باقی جو 95% ہیں انہوں نے تو یہیں رہنا ہے, یہیں پڑھنا ہے. تو اس کے لیے زیادہ بہتر ماڈل تو یہ ہوگا کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کی کوالٹی کو بڑھائیں. ہمارے پاس ڈریم یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ہمارا بچہ جب یہاں سے نکلے, نوجوان نکلے پڑھ کے, تو دنیا اس کو جو ہے بولے کہ جناب یہ جو کوالٹی ایجوکیشن. اور ایک وقت تھا کہ دنیا سے لوگ پڑھنے پاکستان میں آتے تھے, جی جو پچھلے 25-30 سال کی تباہی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پڑھنے لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ بننی چاہیے ڈریم یونیورسٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے بننی چاہیے کہ لوگ یہ بولیں کہ بھائی پاکستان سے پڑھ کے آئیے. ہاں ایسا ہونا چاہیے بھیا. جو میں بات کہہ رہا تھا, ارباب اختیار, ارباب اقتدار جو ہے سنیں آپ کی بات. اور ابھی بجٹ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ جناب بتایا جا رہا ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا ہے, اور اس میں مثال دی جاتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو وہ ٹھیک ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ کم کیا گیا ہے, لیکن ایجوکیشن از اے پروونشل سبجیکٹ, اور اس میں ہر صوبے نے اپنے ایجوکیشن کے بجٹ بڑھائے ہیں. تو اور وہ اچھا خاصا بجٹ ہے, کم بجٹ نہیں ہے. اگر اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن ہو جائے گا, ہر صوبہ کر لے گا, تو بہتر ایجوکیشن ہمیں جو ہے یہاں پہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کے لیے زبردست کلاپنگ ہونی چاہیے, انہوں نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. ناظرین ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں زابس یونیورسٹی گھارو کیمپس میں. سر فرمائیے, ابھی بڑا زبردست انہوں نے بریک سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی دیکھیں, اس کے جو ہے نا 2 ڈائمینشنس ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے. دوسری طرف آپ ہر دوسرے دن دیکھیں گے ہم برین ڈرین کی باتیں کرتے ہیں, جی پاکستانی لوگ جو ہے بچے کوالیفائڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ کا ایویڈنس ہے جو آپ کا ڈیلی کے بیسس پہ برین ڈرین ہو رہا ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن یہاں بھی کم نہیں ہے. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس بہت ہائی بنا لی ہیں صرف چیزوں کو دیکھ کے. نو ڈاؤٹ آپ جب باہر پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے زیادہ بہتر انفراسٹرکچر مل جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ دوسرے کے کلچر سے سیکھتے ہیں, تو وہ جو کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں, یو گیٹ ٹو نو ہاؤ دا ورلڈ از موونگ. تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایجوکیشن رگر ہے, ناٹ اونلی فار زابس, اوور آل جو جتنی پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں, ایجوکیشن رگر پاکستانی یونیورسٹیز کا بالکل کم نہیں ہے. انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے ہمارا بہتر نہ ہو سکتا ہے جو ہے ہمارے پاس کلچرل ایکسچینج پروگرامس اتنے اچھے نہ ہوں, شاید تھوڑا بہت ہم ریسرچ میں لے کر لیں, کہ جو ایجوکیشن کا رگر ہے وہ بالکل کم نہیں ہے. اسی لیے یہ بچے نہ صرف ماسٹرز پروگرام میں باہر ایکسیپٹ ہوتے ہیں, یہیں کے بیچلر سے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں نا باہر بھی, تو یہیں کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. اور برین ڈرین تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ روز ہی لوگ باہر جا رہے ہیں, ان کی جو باہر کی کمپنی میں ایکسیپٹنس ہے وہ یہیں کی ڈگری سے ہے. تو دیر از آئی مین آر کوالٹی آف ایجوکیشن ایٹ پاکستان از ایٹ پار ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. جی ٹھیک ہے, جی فرمائیے. مائی نیم از صبا منیر اینڈ آئی تھنک دیٹ کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا جو معیار ہے, جیسے کہ ہمارے سر نے بولا, بالکل بھی کم نہیں ہے. اٹ از آن پار. دیٹس وائی جیسے سر نے بولا کہ ہمارے بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو آگے جا کے دوسری کنٹریز میں ماسٹرس اور PhD کے لیے ایکسیپٹ ہوتے ہیں. تو اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. جیسے ہماری کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو اسٹڈی ہے وہ آن لائن کرتے رہتے ہیں. بات ایجوکیشن کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں, جو ہم نے اسکلس اکوائر کی ہیں, ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, آگے اپنی فیلڈ میں آنے کے لیے ان کی اپرچونیٹیز کم ہیں. تو یہ ہے کیونکہ انٹرنیٹ جیسے آیا ہے, وتھ دیٹ وی ہیو لاٹ آف ریسورسز ٹو لرن فرام. بہت اچھی انہوں نے بات کی, کہ زبردست کلاپنگ ہونی چاہیے. جی بچی نے بہت اچھی بات کی. بیسیکلی دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک سروے ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جو ہے وہ گریجویٹس نکلتے ہیں, خاص طور پر ٹیک گریجویٹ, آئی ٹی گریجویٹس کی میں بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ 10% وہ اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں, 90% نہیں جا پاتے. ایک یہ سائڈ پر رکھتے ہیں. ایک ہم آئی ٹی کمپنی وہی چیز بار بار جو ہے نا ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیولپر چاہیے, یہ آئی ٹی پروفیشنل چاہیے, اور ہمیں مل نہیں رہا ہوتا.
یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں اور ہمیں لوگ نہیں مل رہے. یہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا اتنا بڑا گیپ ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. جب یہاں سے فریش گریجویٹ جا کے نکلتا ہے, انڈسٹری میں پہنچتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے او یہ ٹیکنالوجی تو یہ والی چل رہی ہے, ہم تو اس پہ جو ہے نا ہمیں یہ. تو اگر کیونکہ یہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے آئی ٹی اور یہ جو ٹیکنالوجیز یہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں, تو اگر کولیبریشن اکیڈمیا اور انڈسٹری کا بہت کلوز ہوگا اور بہت ہی جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم نے ابھی جو کچھ برانچز بنائی ہیں وہ اکیڈمیا کے اندر بنائی ہیں ڈفرینٹ, وہیں کے بچے یونیورسٹی پڑھ کے پھر جو ہے نا پارٹ ٹائم ہمارے پاس وہ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس 4 سال کی جو ہے نا ایکسپیرینس ہے, 2 سال کا ایکسپیرینس ہے گلوبل پروجیکٹس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کی جو ہے. بالکل صحیح. جی پلیز. میرا نام مزمل امین ہے اور میرا تعلق BScs سے ہے اور 7 سیمسٹر. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, جو ہم یونیورسٹیز میں جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو اس کا تعلق ہے وہ پرانی جیسے 2003 سے جو ہماری جو ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی تھی, 2000 کی دور پہ جو ہماری ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی تھی, سو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہم باہر جب انڈسٹریز دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے جدید ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں, جدید چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ بہت سارا گیپ آ جاتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے جی سر. اچھا دیکھیں, ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا ایک ریگولیٹری اسٹرکچر ہے. HEC کا ایک کریکولم ڈیفائنڈ ہے 144 کریڈٹ آورس کا, تو اس میں سرٹین چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پڑھانی ہیں, ہم ان کو اسکپ نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل آپ HEC کہتا ہے جی اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں, آپ تو پہلی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. HEC کہتا ہے ایک کورس پاکستان اسٹڈیز کا بھی پڑھائیں, تو آپ پہلے سے پڑھ کے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ ٹیکنالوجیز پڑھ رہے ہیں اپنے انیشیل کورسز میں, وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف یور اسٹڈیز. لیکن جیسے جیسے آپ موو آن ہوں گے تو اس میں ہم آپ کو جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایک وقت آئے گا اس میں اسپیشلائزیشن کی طرف آپ چلے جائیں گے, لیکن بیچلرس میں آپ کو کچھ سبجیکٹ ایسے لینے ہیں جی تاکہ آپ سوسائٹی سے بھی جڑے رہیں. جی آپ کو میں تھوڑا سا رضوان صاحب اس میں ایڈ کر دوں کہ 120 کریڈٹ آورس کا جو ہے وہ انڈر گریڈ ڈگری ہوتی ہے اور میکسیمم آپ 144 تک جا سکتے ہو. تو اس میں HEC جو ہے وہ اراؤنڈ 72 کریڈٹ آورس جنرل ایجوکیشن کے دے دیتی ہے. تو پھر آپ کے پاس مارجن بہت جو ہے وہ کم بچ جاتا ہے. اور بیسکس آپ کو آنی بھی چاہیے کہ کیا ٹیکنالوجیز پہلے رہی ہیں اور کیسے انہوں نے موو کیا, اور ان ٹیکنالوجیز سے ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. سو دیٹ از آلسو ویری وہ صحیح ہے, لیکن سر اس میں ایسا تو نہیں کسی بھی رٹا لگا رہے ہیں, ہم رٹے سے تو نکل گئے نا. رٹے سے تو سر ہم کہیں پہلے نکل گئے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب اگر آپ رٹا بولیں گے بھی تو کسی اور سبجیکٹ میں تو بولیں گے, CS میں تو آپ بول ہی نہیں سکتے کہ رٹا. اور اس کے بعد تھینکس ٹو دس AI اینڈ چیٹ GPT اب تو آپ بچے کو بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ بچہ آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے چیٹ GPT سے پوچھ چکا ہوتا ہے, پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی کیا سوال ہے. تو آپ بچے کو رٹے پہ تو کسی طریقے سے لا ہی نہیں سکتے. تو آئی تھنک رٹے سے, لیکن چیٹ GPT سے یا گوگل سے کہیں یہ نقصان تو نہیں ہو رہا کہ اس کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ رک گئی ہے, وہ محتاج ہو گیا ہے اس کا, اور وہ ہر چیز کا جواب وہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے. نہیں, یہ میں تو تھوڑا اس پہ ایڈ آن کروں گا, یہ ایسا نہیں ہے. انفیکٹ اس چیز نے نا ٹیچرس کو آن ٹوز لا کھڑا کر دیا ہے کہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ یار یہ جو سوال پوچھ رہا ہے پڑھ کے ضرور آیا ہے یا ابھی اس نے پڑھا ضرور ہے, میں ایسی ایسی بات نہیں کر سکتا. سو ٹیچر آر آن دیئر ٹوز اینڈ دے آر ورکنگ لائک اینی تھنگ. ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا ٹیکنالوجی پڑھا سکے. لائک میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ڈیٹا بیس کا ہمارے پاس ایک کورس ہے جس پہ ابھی جو ہمارے پاس جدید جو ڈیٹا بیس کی لینگویجز یوز ہو رہی ہیں, جس میں گراف کیوری لینگویج ہے اور بھی اس طرح کی مزید جو ہے جدید لینگویجز یوز ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ نہیں, ڈفرینٹ بھی جو بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ MySQL MongoDB اس طرح کے ڈیٹا بیس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ لائک کا ایگزامپل ہے جو کہ پرانے ڈیٹا بیس ہیں, پرانی لینگویجز ہیں. اگر اسی کو ہم اسٹارٹ میں اگر ٹیچر جو ہے بیسک کنسیپٹس پڑھا کے ہمیں آگے جو ابھی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں اس کے اوپر کام کروائے تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا, ہم نے کئی بار یہ مشورہ دیا ہے IT کے حوالے سے کہ جو آپ نے بات کی تھی نا, ایک برج جو گیپ کا ڈفرینس ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ٹیچرز ہیں نا ان کو بھی 2 سال جاب کروائیں, کہیں 2 سال پڑھائیں پھر 2 سال کہیں جاب کریں, تاکہ انہیں پتہ چلے انڈسٹری کے اندر جو اس وقت چل کیا رہا ہے, کیا چیزیں چاہیے انہیں,
تو پھر واپس پلٹ کے آئے وہ یہاں اچھا اس میں تو دیکھیں یہ کنٹینیوس لرننگ بھی ہے. ہم نے ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم جو سمرس کا ہمارا 3 مہینے کا گیپ ہے اس میں وی آر سینڈنگ آور فیکلٹی ٹو دی انڈسٹری ٹو سی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. اور جو جن ڈیٹا بیسز کی بات ہو رہی ہے یہ ہماری فیکلٹی اب جا رہی ہے سمرس میں دیکھ رہی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آگے آپ کے سبجیکٹس میں آئے گا. اور میرا آپ سے مشورہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ہیں چیزیں تو پلیز برنگ اس in our knowledge so that we can see what we can do about it. اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو شروع سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, اگر ان سے ہمیں انٹریکٹ کروایا جائے تو ہمیں جو مین چیز ہے انڈسٹری کی وہ پتہ چل جائے. جیسے ابھی سر نے بات کی کہ ایک بار ہے بیچ میں, وہ گیپ اسی وجہ سے آ رہا ہے جو ہمیں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ تو اکیڈمک. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ان کے لیے زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. اور تو یہ جو سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ پھر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر جاتے ہیں. اور میں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز سے اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارا کراچی بیس پروگرام ہے تو کراچی کی تمام تعلیمی اداروں سے کہوں گا کہ ہم نے یہ مشن ایک لیا ہوا ہے کہ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایوری ویک جاتے ہیں, بلکہ 2 دفعہ جاتے ہیں اور انڈسٹری کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے لوگوں کو ہم آپ کی یونیورسٹی میں لے کر آئیں جہاں سے یہی انٹریکشن ہو, انڈسٹریز کے جو ڈفرینٹ سی ای اوز ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا اس وقت لیٹسٹ چل رہا ہے, کس طرح کی ہیومن ریسورس چاہیے, کیا ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم جو ہیں وہ آپ کے تعلیمی ادارے میں آ کر انڈسٹریز کے ڈفرینٹ سی ای اوز کو لا کر یا ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو لا کر جو ہے وہ پروگرام کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک, ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں زیبس یونیورسٹی گھارو کیمپس میں اور یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے زبردست خیالات کا, جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم, میرا نام آصف شہر ہے اور میں BScs فرسٹ سیمسٹر سے بلانگ کرتا ہوں. تو میں آپ کی بات میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں ہمارے کیریئرز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, تو سر محبوب آپ کے آگے ایک بڑی مثال ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک بیکورڈ ولیج سے آ کے انہوں نے ایک اسٹارٹ اپ کیا ہے اور ایک ٹیکنالوجی میں وہ آگے اسکیل کیا انہوں نے اور کریئر بنایا. تو ہمیں بالکل اپنی کنٹری میں رہ کر اپنے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ جیسا آپ نے بولا کہ کچھ پرسنٹ لوگ ہی باہر جا سکتے ہیں, تو سارے نہیں جا سکتے کیونکہ آبادی بہت ہے نا, بہت بڑا یوتھ بلج ہے ہمارے پاس. تاریخ کا اس وقت سب سے بڑا یوتھ بلج اس وقت موجود ہے اس 24-25 کے اندر, 2024-25-26 کے اندر. تو یہ کتنے لوگ چلے جائیں گے جو ہم ہر روزانہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے. زیادہ 1% لوگ, 2% لوگ, بہت ہوا 5% لوگ, تو باقی تو ساری آبادی یہی رہنی ہے بھائی. سر اگر سارے چلے بھی جائیں تو پاکستان کو کون بنائے گا پھر؟ تو پھر اور چلے کچھ لوگ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ اچھا بھی ہے, کیونکہ اگر ظاہری بات ہے ہم ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں, اس ریئلٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہم ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو دنیا جہاں پہ جا چکی ہے, اگر کچھ ہمارے نوجوان وہاں جائیں گے, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں گے, تو یہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے. اور پھر وہ وہاں پر بھی گرو کریں گے, واپس بھی آئیں گے. اور ہمیں بھی دیکھیں ہر یونیورسٹی PhD ٹیچرس چاہیے. آج کل تو HEC کا کرائٹیریا ہے, تو اچھا ہے اگر وہاں پہ ہائر ایجوکیشن لیں گے, وہاں پہ PhD کریں گے, یہاں پھر آ کے آپ لوگوں کو پڑھائیں گے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. سر میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا جی سر محبوب سے, کہ جس طرح آپ کا کیریئر ہے ٹیک میں, آپ آئی کریٹیوس کے فاؤنڈر ہیں, تو ایک ینگ انٹرپرنور کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ وہ کیسے اپنا ایک ڈیجیٹل ٹیک اسٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے اور اسکیل کر سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک بہت بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے کوئکلی جو ہے نا وہ اپنا اسٹارٹ اپ یا بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور میں ان میں سے 99 جو ہے نا 5% فیلیور کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس پہ ایک US کے پروفیسر ہیں, اس نے بہت بڑی ریسرچ کی ہوئی تھی, کوئی 60 سال کے ایج کا تھا, وہ اسلام آباد آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ فیلیور کے یہ جو چانسز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو یہ والا موٹا چانس ہے, اس نے وہ کہا کہ جس بھی بندے کو جس بھی انڈسٹری میں ایز اے انٹرپرینور بننا ہے, پہلے 2 سال اس انڈسٹری میں جاب کرے تاکہ پتہ چلے ڈائنامکس کا کہ کس طریقے سے وہ انڈسٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے, کس طریقے سے وہ ڈائریکٹ CEO بننے کی کوشش نہ کرے, پہلے ذرا رگڑا کھائے. ٹھیک ہے, پہلے HR سے دیکھیں جوتے پہ شائن کب آتی ہے؟ پالش لگنے سے نہیں آتی, رگڑا لگنے سے آتی ہے نا. تو اگر پہلے اندر شائن پیدا کریں ذرا.
اور رضوان جعفر صاحب کے اس پروگرام کے تھرو میں آپ زیبس گھاروں کے لیے یہ میری طرف سے ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ یونیورسٹیز آتی ہیں، ایلیٹ کلاس یونیورسٹی سے لے کر آئی ٹی کمپنی، ایسے تو ابھی تو بات ہو رہی تھی نا کہ فیکلٹی کو بھیجیں. میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آئیں وہاں پہ، ہم آپ کو ڈیوائڈ کر کے گروپس میں وہاں پہ جو ہے وہ جو ایریا آف انٹرسٹ ہے آپ کا، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ، اے آئی، جس میں بھی وہاں پہ ہم آپ کو پورا جو ہے نا دکھائیں گے کہ گلوبل لیول پہ ہم پروجیکٹس کیسے کر رہے ہیں. ہم آپ کو لنچ بھی کروائیں گے. اور ایک دوسری بات کہ ہم انٹرنیشنل ایس کانفرنس کرواتے ہیں یہاں پہ جو ہے، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈفرینٹ قسم کی، اس میں جو ہے 6000 پر ٹکٹ ہوتی ہے انٹری کی. تو گھاروں کے لیے آپ کے پروگرام کے تعاون سے ہم جو ہے نا 100 ٹکٹس جو ہے نا اسپانسر کر رہے ہیں اس بار. تھینک یو ایکسلنٹ. جی بھائی اویل بھی کر لینا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا، کنواں پیاسے کے پاس آئے گا. بتائیں. پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے، کنواں یہاں خود آیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، کنواں یہاں پہ خود آیا. میں بھی آپ کو اپرچونیٹی دے کے جا رہا ہوں آج کہ آپ کو میں یوتھ پارلیمنٹ کی ممبرشپ دوں گا. آپ سب لوگوں کو یہ بھی اپرچونیٹی دے کے جا رہے ہیں. اب اگر آپ نہیں اویل کرو گے تو کوئی آپ کو یہ کوئی ایسا کوئی ٹونک نہیں ہے، جو دوا نہیں ہے جو میں آپ کو زبردستی آپ کے منہ میں ڈالوں گا. یہ تو خود اویل کرنا ہے، خود آگے بڑھنا ہے. پلیز تھینک یو ویری مچ. ان کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں زبردست انہوں نے بولا. جی مائک دیں گے آگے. آئی تھنک کہ جو ایجوکیشن کا ایشو بتا رہے ہیں، ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے، لیکن جو ہمارا بیسک گول ہے جو انسٹیٹیوشنز ہمیں بتاتے ہیں وہی غلط ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو انسٹیٹیوشن یہ کر کے مارکیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے BBA کرتے ہیں تو آپ کو اچھی جاب آفرنگز ہوگی. وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ایک اچھے انٹرپرینور بنیں گے. سو آئی تھنک کہ جتنے زیادہ جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں وہ ہوں گے پاکستان میں، اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو. لیکن اس کے دیکھیں بات کیا ہے، ہوتا کیا ہے، پرابلم کیا ہے اس کے اندر. انٹرپرینورشپ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں یہ آپ کے فرار کا رستہ تو نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سوچنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے جی پی اے کم آئے، گریڈس کم آ رہے ہیں، ٹیچر بول رہا ہے بھائی کیا کہتے ہیں کیا ہوا بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ جواب میں کہہ رہے ہو میں تو اپنی کمپنی بناؤں گا، انٹرپرینورشپ کروں گا، میں تو کوئی جاب نہیں کرنی، میں کیا کروں گا گریڈ لا کے. ٹھیک ہے نا. یہ اکثر جو انٹرپرینورشپ کا بہانہ اس ایج کے اندر جو بچے لیتے ہیں نا، یہ تعلیم سے فرار کی وجہ سے بھی لیتے ہیں. اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. دیکھو اگر آپ دیکھیں ہر چیز ایج کے حساب سے اچھی لگتی ہے کہ کس ایج میں آپ ہیں. اس ایج میں آپ پہ اچھا کیا لگے گا؟ آپ اچھے نمبرز لائیں، آپ اچھا پڑھیں، آپ ٹیکنیکلی طور پہ اسٹرانگ ہو، آپ کی اسکل اچھی ہو، آپ کے اندر کوالٹی بڑھے، آپ کی پرسنالٹی بہتر ہو، آپ کو ایکسپوجر ملے، آپ کا انٹریکشن ہو. اور آپ اگر جو ہے وہ بات کرو جو آپ سے 5 سال بعد جا کے کرنی ہے وہ آج کرو تو اچھا نہیں لگے گا. تو اگر آج آپ فیل ہو تو کل آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ تو پہلے آج جو آپ کر رہے ہو نا اس میں اپنے آپ کو منواؤ. اس کے بعد جب آپ پاس آؤٹ کر لو گے تو اس کے لیے پھر اس کے بعد دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے کہیں جاب کرتے ہو یا اپنا بزنس کرتے ہو. اور جیسے پہلے انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو، کوئی اگر پہلے وہاں پہنچ چکا ہے اس مقام پر، کسی نے اتنی بڑی کمپنی بنا لی ہے، اتنی بڑی انڈسٹری بنا لی ہے، تو پہلے وہاں جاب کرو تاکہ آئیڈیا ہو آپ کو کچھ پتہ چلے. اس کے بعد 2 سال 3 سال ایک ایکسپیرینس لے کے دین اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرو. ایگری؟ جی ان کا جو سوال ہے اس کے 2-3 ڈائنامکس ہیں. ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی، تو یونیورسٹیز یہ مارکیٹ نہیں کرتی. یونیورسٹیز اپنا امپلائبلٹی ریٹ بتاتی ہیں کہ جی ہمارے 100 میں سے 98 گریجویٹس، جیسے زیبس کا ہے کہ ہمارے 100 میں سے 99 گریجویٹ 7th یا 8th سیمسٹر میں جاب کے ساتھ لگ جاتے ہیں. سو دیٹ از گڈ تھنگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جاب کریں، ہم اپنا امپلائبلٹی ریٹ بتا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے جو سوشل انکم کا سرکل ہے نا، یوزولی بچے تو انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ 8 سیمسٹر میں نے لاکھ روپے فی دے دی، ناؤ واٹ ہی از برنگنگ ان. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ انیشلی جاب پہ لگیں، کوئی 40-50 ہزار کچھ نہ کچھ گھر لیں. دیٹ از دا ادر آسپیکٹ. پھر ہم خود بھی کہیں یہ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس لیں، جیسے سر نے ایڈ کیا بیفور گوئنگ ٹو انٹرپرینورشپ. اور ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے بزنس کریں. ہمارے پاس ایک اسپیشلائز پروگرام ہے BS ان انٹرپرینورشپ. وہ ہے ہی اسی لیے وہ بچے جن کے پاس انٹر لیول پہ کوئی آئیڈیا ہے جس کو وہ کمرشلائز کر سکتے ہیں تو وہ اس پروگرام میں جائیں، BBA میں نہ جائیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں انٹرپرینور بننا ہے، میرا یہ آئیڈیا ہے. ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ کمرشلائز ہو سکتا ہے، کیا یہ سیل ہو سکتا ہے؟ تو وہ واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار سیل تو نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کیسے انٹرپرینور بنیں گے؟
اچھا آئیڈیا سب کے پاس ہے لیکن اگر وہ اچھا آئیڈیا کمرشلائز نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے جاب بھی جو کرنی ہے. انہوں نے بات کی نا اور آپ نے بھی جو سوال کیا اس کو پازیٹیو لو بھائی, اس کو نیگیٹو نہ لو. اگر کوئی یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب اس کے فائنل سیمسٹر کی طرف پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو جاب مل جاتی ہے, تو یہ آف کورس بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سوچیں یار ہمارے پاکستان کے اندر ہی جو میجورٹی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پہ تو ڈگری لینے کے بعد بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں اور کتنی مشکل ہوتی ہے انہیں کہیں جاب کرنی ہو. تو کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ کوالٹی انسٹیٹیوشن کی میں سمجھتا ہوں دلیل ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کے بچوں کے پاس پاس آؤٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ جابس موجود ہیں. یہ تو بہت بڑی بات. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میرا جو میں یہاں مقصد ہے کہنے کا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو کراچی میں وینچر کیپٹلسٹ ہیں یا جو پاکستان میں ہیں انہیں ہم صرف اپنی انگلیوں پہ ہی گن سکتے ہیں, اتنے کم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک زیادہ بزنسز ہوں گے نہیں تو انویسٹمنٹس جائیں گی نہیں, انویسٹمنٹس آئیں گی نہیں تو اسٹارٹ اپس ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ کوالٹی ہیومن ریسورس ہم نے بنانی ہے. دیکھیں آئی ایم دا فاؤنڈر آف میڈ ان پاکستان موومنٹ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی صابن کوئی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر سب سے بہترین پروڈکٹ آپ لوگ ہیں. تو اگر یہ کوالٹی پروڈکٹ نہیں بنے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے یہ تو کوالٹی پروڈکٹ نکلے نا تعلیمی اداروں سے. جب یہ کوالٹی پروڈکٹ نکلے گی تو ہی پھر وہ ہو سکے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. اور ہونا چاہیے, بہت کمپنیز بننی چاہیے. پاکستان کا بزنس کا سائز, اکانومی کا سائز بہت چھوٹا ہے, اداروں کا سائز بہت چھوٹا ہے. جہاں میں جاتا ہوں 500 لوگ کہیں جاب کرتے ہیں تو میں 2 سال بعد بھی جاتا ہوں تو 500 لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ 400 ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار 2 سال میں تو 5000 ہونے چاہیے تھے. تو سائز نہیں بڑھ رہا, تو سائز بڑھنا چاہیے اور ادارے بھی بڑھنا چاہیے. ایکسیلنٹ, ان کے لیے زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بہت سے بچے جو اپنی تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو ان کا جو ایک ریزن ہوتا ہے یا تو ریسورس کی کمی ہوتی ہے یا وہ فیسلٹیز جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتی, تو اس لیے وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے. تو پاکستان حکومت کو ایسی کیا ریسورس جو ہے پرووائڈ کرنے چاہیے جو اسٹوڈنٹ, پاکستان گورنمنٹ کو ایسا کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہ پڑے باہر, ہمیں ساری فیسلٹی یہیں ملے.